अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस सलाति वातीनज़ ज़कात वातिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तमाम जहानों का रब है, जो समा का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। बादहू बेशुमार दरूद व सलामती हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी इमामुल मुत्तकीन वल अबरार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह अहज़ाब की एक आयत पढ़ी, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल मरअतु औरा, औरत पर्दा है। शरीयत कहती है कि औरत पर्दा है, लेकिन आज हमारे घर की बच्चियों को वही वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन कैद नजर आती है। उन्हें हमारा घर कैद लगने लगा है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस आयत का माना नहीं समझती। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वो समझती हैं कि हमारा घर हमारे लिए कैद है। अल मरअतु औरा, औरत पर्दा है। व इन्नहा इज़ा खरजत मिन बैतिहा, जब वो अपने घर से निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। शैतान उसके पीछे लग जाता है, उसे हर किस्म की बुराई पर आमादा करने के लिए शैतान उसके पीछे लग जाता है। फ़इन्नहा, जब एक औरत, फ़इन्नहा अल्ला तकून मिनल्लाह फ़ी क़ारि बैतिहा, एक औरत अपने रब के रहमत के उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होती है जब वो अपने घर में होती है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों को लाजिम पकड़ो। लेकिन आज हमारी बहनों को क्या लगने लगा है? वो घर कैद नजर आती है ना, कैद नजर आने लगी है हमारी बहनों को वो घर। आज उन्हें बाहर की जिंदगी, बाहर की आजादी ज्यादा अच्छी लगती है। इसी तरह है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम लोगों को एक जन्नती औरत ना दिखा दूं? लोग हैरान हो गए एकदम से कि कौन? हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, देखो ये औरत जन्नती है। लोग हैरत में हो गए कि ना अभी ये मरी, न कब्र में गई, न हशर में पहुंची, न हिसाबो किताब हुआ, न पुल सिरात से गुजरी, ये औरत कैसे जन्नती हो सकती है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे मिर्गी की बीमारी है और जब मैं अपनी बीमारी की हालत में होती हूँ तब मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझे जब मिर्गी का दौरा पड़ता है ना तो मैं बेहोश हो जाती हूँ और मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। तो या अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सब्र कर लो तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे दूं। जन्नत की जमानत दी जा रही है। औरत सोच में पड़ गई कि कितना जीऊंगी, 40-50, एक दिन तो आखिर मरना है, मौत तो आनी ही है ना, मरना तो है ही ना, एक दिन मरना है, ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। जन्नत वाला सौदा ज्यादा अच्छा है, वो हमेशगी का घर है, वहां हमेशा रहना है, वहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता, वहां हमेशा रहना है। फौरन से वादा कर दिया कि या अल्लाह के रसूल, मैं सब्र कर लूंगी, मैं सब्र कर लूंगी। वादा कर दिया, वादा करके वापस जा रही हैं, कुछ दूर जा करके वापस आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, मैं बीमारी पे तो सब्र कर लूंगी, लेकिन जब मैं बेहोश हो जाती हूँ मुझे दौड़ा पड़ता है, जब मैं बेहोश होती हूँ तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ।
تو یا اللہ کے رسول میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دوڑا پڑے، جب میں بے ہوش ہو جایا کروں تو میں بے پردہ نہ ہوں. بس آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اسے بیماری سے بھی شفا دے دی اور اسے جنت کی بشارت بھی دی گئی. تو یہ ہوتا ہے پردہ. آج ہماری بہنوں کو ہمارا گھر، ہمارا پردہ قید نظر آتا ہے. انہیں باہر کی دنیا بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں پر وہ جب ظاہر کرتی ہے نا تو اپنے آپ میں ایک انا ان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم تو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں پورے محفل میں. اسی طرح ہے تو ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں تشریف لائیں. جنگ کے میدان میں آئیں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے. وہ بیٹا جو شہید کیا جا چکا ہے، جو شہید ہو گیا ہے، اس بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں. کسی سائل نے کہا اے ام خلاد، تم جنگ کے میدان میں بھی نقاب لگا کر کے آئی ہو. حیرت والی بات ہو گئی نا کہ جنگ کے میدان میں بھی نقاب لگا کر کے آئی ہو. ایک ماں، اس کا لخت جگر جب شہید ہو جائے تو وہ کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ پہاڑ ٹوٹا ہے نا سر پہ، مصیبت ہے نا سر پہ، کوئی ہوش رہتا ہے؟ کچھ نہیں رہتا نا. لیکن وہاں بھی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پردے سے آئی ہیں. اور جب اس نے پوچھا کہ اے ام خلاد، تم یہاں پر جنگ کے میدان میں بھی پردے سے آئی ہو، تو کہتے ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی ہے. تو یہ تھا پردہ، یہ ہوتا ہے پردہ. آج ہماری بہنوں کو جو پردہ گھٹن محسوس ہوتا ہے، بہت ساری بہنوں کے منہ سے یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو جب وہ نقاب میں ہوتی ہیں تو بڑی گرمی محسوس ہوتی ہے انہیں، بڑی گرمی محسوس ہوتی ہے انہیں. کیا اس گرمی، یہ دنیا کی گرمی، یہ دھوپ تم برداشت نہیں ہوتی تم سے؟ وہ برداشت ہے؟ یہاں اس دنیا کی دھوپ تمہیں نہیں برداشت ہوتی. تو یہ ہوتا ہے پردہ. سر پر پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ بنا پردے کے نہیں آئی ہیں جنگ کے میدان میں، پردہ کر کے آئی ہیں جنگ کے میدان میں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. آج ہمارے یہاں جب مائیں ہوتی ہیں نا، ہماری بہنیں ہیں، بہت ساری بہنیں ہوں گی، مائیں ہوں گی جن کی گود میں چھوٹا بچہ ہوگا، ہے نا، وہ ایکسکیوز کیا کرتی ہیں؟ بچے نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کر دیا، کیسے نماز پڑھوں؟ وہ بہانہ بناتی ہیں کہ بھائی ہم کیسے نماز پڑھیں، ہماری گودی میں تو چھوٹا سا بچہ ہے. اور بھی مرحلے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہے اس کے لیے. لیکن دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، بھائی ہمیں دودھ پی رہا ہے، کیسے، اس نے تو پیشاب کر دیا. یہ بہانے بازیاں وہاں نہیں چلنے والی، وہاں یہ بہانے بازیاں نہیں چلنے والی. جب حشر کے میدان میں کھڑی رہو گے، اللہ رب العالمین سوال کرے گا تو کیا یہی جواب دو گی؟ آج جو یہ دنیا والوں کو جواب دے کر نکل جاتی ہو، کیا یہی جواب وہاں پر بھی دو گی؟ نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کے لیے، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. یہ نہیں کہ مرد وہ تو بچے نہیں سنبھالتے، وہ پڑھ لے، ہم تو عورتیں ہیں، ہم ہمیشہ بیچارے بچے پال رہی ہوتی ہیں، ہمارے گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے. نہیں، یہ بہانے بازیاں نہیں چلنے والی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. میری ماں اور بہنیں بہت ساری ایسا بھی کہتی ہیں نا کہ وہ میرے شوہر وہ تو باہر کام کرنے جاتے ہیں، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے. میں کہاں کام کرنے جاتی ہوں؟ میں کمانے جاتی ہوں. کیا میں کمانے نہیں جاتی نا؟ تو میں کر کے یہ میں کمانے نہیں جاتی، یہاں پر چھوٹ نہیں ملنے والی، چھوٹ یہاں پر نہیں ملنے والی. تمہیں بھی زکوٰۃ دینا ہے، تم چاہے کمانے جاؤ چاہے نہیں، تمہیں بھی زکوٰۃ دینا ہے. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری میں بہت بڑا ہے، بہت طویل ہے، لیکن میں مختصراً یہاں پر بیان کر رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں.
چھوڑ کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ نہ یہاں پر آب ہے، نہ دانا ہے، نہ رہن سہن ہے، نہ لوگ ہیں، کوئی نہیں ہے یہاں پر، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ نہ یہاں پر پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ کوئی لوگ ہیں آس پاس، آپ ہمیں ایسے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی اور بچے کی محبت غالب آ جائے، مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کیا آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہیں پر خاموش، دوسرا پھر کوئی سوال نہیں، وہاں پر خاموش، وہیں پر خاموش، دوسرا کوئی سوال نہیں۔ اور بلکہ یہ کہتی ہیں، جواب میں کہتی ہیں تب تو آپ جائیں، آپ جائیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، چھوٹا سا بچہ، پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت سے بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ ایک ماں سے پوچھے جب اس کا بچہ بھوکا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے تو پھر ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے؟ ماں، آپ لوگ بھی دیکھتی ہیں نا، بچہ تو آپ لوگوں نے بھی پالا ہے، آپ لوگوں کو بخوبی پتا ہے کہ جب ہمارا بچہ رو رہا ہوتا ہے ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، ہم ہر کام سائٹ میں لگا دیتے ہیں، پہلے بچے کو چپ کراتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ رو رہا ہے۔ وہاں دیکھیں پینے کے لیے پانی تک نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک چوٹی کی طرف کبھی دوسری کی چوٹی کی طرف۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کبھی صفا کی چوٹی پر دوڑ کے جاتی ہیں، کبھی مروہ کی چوٹی پر دوڑ کے جاتی ہیں، دوڑتی رہتی ہیں کہ کہیں پر پانی مل جائے، لیکن جب انہیں پانی نہیں ملتا، جب وہ لوٹ کر کے آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ان کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ وہاں پر وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب انہیں پتا چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، پھر کوئی سوال نہیں، جواب دے رہی ہیں کہ آپ جائیں، پھر آپ چلے جائیں، پھر تو ہمیں اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ جائیں۔ اور کیا دیکھو، جو ماں ادھر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے کہ مجھے پانی مل جائے میرے بچے کے لیے، نہیں ملا پانی، آ کر کے دیکھتی ہیں کہ بچے کے پاس ہی پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، آج اسی کو ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ جائے وہاں پر پھر کوئی سوال نہیں ہے، وہاں پر کوئی کیوں نہیں لانا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں، بس وہ کر گزرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتی ہوں، اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار۔ تو جہاں معاشرہ ہے تو وہاں معاشرہ نہ صرف عورت سے بنتا ہے اور نہ صرف مرد سے بنتا ہے، مرد اور عورت دونوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے بنتا ہے۔ اور جہاں فساد کی بات آ جائے وہاں عورتوں کے اندر سب سے زیادہ فساد پایا جاتا ہے، عورتوں کے اندر سب سے زیادہ فساد ہے، مردوں کے اندر اتنا فساد نہیں ہے، عورتوں کے اندر جتنا فساد ہے، عورتوں کے اندر بہت فساد پایا جاتا ہے۔ اس لیے باطل نے پتہ ہے آپ کو سب سے پہلا نشانہ کیا بنایا ہے؟ لڑکیوں کو بنایا اس نے اپنا پہلا نشانہ، اس نے اپنا سب سے پہلا نشانہ لڑکیوں کو بنایا ہے، کیونکہ باطل کو یہ بات بخوبی پتہ ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ جو عورت ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جانے والا، یہ ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی نہیں خالی جائے گا۔ آپ خدا نہ کرے، اللہ رب العالمین نہ کرے، اگر آپ کو کبھی کوئی زہر دے دے تو ممکن ہے آپ زہر کے آثار سے بچ جاؤ، آپ پر کبھی کسی طریقے کا کوئی خطرہ آ جائے تو ممکن ہے آپ بچ جاؤ،
لیکن یہ جو عورت, یہ جو ہتھیار ہے نا, اس کے وار سے کبھی آپ نہیں بچ سکتے. اس کا وار ایسا ہے, جب یہ ایک بار اپنے حسن کا جال بچھاتی ہے نا, تو پھر اس جال سے کوئی بھی بچ کر نہیں جانے والا. اس لیے باطل نے سب سے پہلا نشانہ لڑکیوں کو بنایا ہے. اور آج وہی وقرن فی بیوتکن ہمارے گھر کی لڑکیوں کو قید نظر آتی ہے, انہیں قید لگتی ہے. وہ بے پردہ گھومتی ہیں, وہ انہیں آزادی نظر آتی ہے, وہ انہیں آزادی لگتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ باطل ان کے ذریعے کس طریقے سے ہمارا شکار کر رہا ہے. وہ یہ بات نہیں سمجھتی. بس انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر جیل ہے ہمارے لیے. وہ بس اتنا ہی سمجھتی ہیں. جہاں مرد اور عورت دونوں کی بات آ جائے نا, تو عورتوں کے اندر فتنہ بے انتہا پایا جاتا ہے. ہر قسم کا فتنہ آپ کو عورتوں کے اندر ملے گا. ہر قسم کا فتنہ آپ کو عورتوں کے اندر مل جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم بچپن سے نا اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کر دیں, ان کی صحیح تربیت کر دیں, تو پھر ممکن ہے کہ آپ اس سے بچ جاؤ. اب یہ تربیت کے جو کہتے ہیں نا, اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا, وہ ماں کی گود ہی ہے. سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. دوسرا مدرسہ جو ہے ہمارا وہ تعلیم گاہ ہے, جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تیسرا مدرسہ جو ہے ہمارا ماحول, ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں. یہ جو ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے نا, ماں کی گود, سب سے بڑی لاپرواہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. سب سے بڑی لاپرواہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. جب ہمارا بچہ گود میں ہوتا ہے تو ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ جب وہ بولے تو اسے ہم وحدانیت کا کلمہ سکھائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی بات لے کر کے آ رہی ہوں. ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا چھوٹا سا بچہ, ابھی چھوٹا سا ہے, ابھی اس نے بولنا شروع ہی کیا ہے. گود میں بچہ ہے, چھوٹا سا ہے, اور ابھی بولنا شروع ہی کیا ہے بچے نے. ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کی یہ جو انگلیاں ہیں نا, ایسے اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں, یا بنی قال لا الہ الا اللہ. کیا کہتی ہیں؟ یا بنی قال لا الہ الا اللہ. اے میرے بیٹے, تم کہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ جو انگلی اٹھاتی ہے نا, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. تو یہ تھی وہ مائیں, یہ تھی وہ صحابیات جنہوں نے اماموں کو جنا. آج جب ہمارے گود میں بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا, تو ہمیں بھی انتظار ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ بولنا شروع کرے. اور ہم اس کو کیا سکھائیں؟ ہم بھی اس کو سب سے پہلے یہی سکھائیں نا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر ہم بچپن سے اسے توحید سکھائیں تو پھر کیا بات رہے گی. لیکن ہم کیا اسے سکھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو موم اینڈ ڈیڈس والی تعلیم دیتے ہیں نا. جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا اس کی زبان سے نکلاتے ہیں؟ بیٹا بولو موم اینڈ ڈیڈ, یہ سب بولواتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو. تو یہاں پر خرابی آئی نا, ہوئی نا یہاں پر خرابی, فساد ہوا نا. ہم نے بچوں کو سب سے پہلا کیا سکھایا؟ جب ہمارا بچہ بولنا شروع کیا, ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ موم اینڈ ڈیڈس, پیرنٹس, گرینڈ مدر اینڈ گرینڈ فادر, یہ سب بولنا ہم سکھاتے اپنے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو کلمہ نہیں سکھاتے. ہم اپنے بچوں کو کلمہ نہیں سکھاتے ہیں. یہی مرحلے میں سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے. جب ہم یہیں پر کوتاہی کرتے ہیں, یہیں پر بے اعتنائی کی جاتی ہے, تبھی یہ نتیجہ نکل کر کے آتا ہے سامنے. اگر بچپن سے ہی, جب بچہ چھوٹا ہے, بچپن سے ہی اسی بچے کے سامنے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, اسے قرآن و سنت کی تعلیم دیں, ہم خود پڑھیں, پھر سمجھائیں بچوں کو, تو اس کا نتیجہ کیا نکل کر کے آئے گا؟ اگر ہم بچپن سے ہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بچے کے سامنے پڑھیں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں, تو بچپن سے ان بچوں اور بچیوں میں وہی جوش ہوگا, وہی ولولہ ہوگا. وہ بچپن سے ہی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے, وہ بچپن سے ہی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے, نور ان کے چہرے سے نہ جھلکے گا. لیکن ہماری سب سے بڑی بے اعتنائی یہیں پہ ہوتی ہے.
سب سے بڑی بے اعتنائی یہیں پر، جس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا جس کا نتیجہ؟ آج ہماری اسی لاپرواہی، اسی بے اعتنائی کا نتیجہ، آج ہم نے اپنے بچے کی اصلاح نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی صحیح، اسے تعلیم نہیں دی۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی اصلاح کی ہوتی، تربیت کی ہوتی، اسے تعلیم دی ہوتی، صحیح تعلیم اسے دی ہوتی تو کیا بات تھی۔ لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے محروم رکھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے جذبات بدل گئے ہیں، ان کے جذبات، ان کے کردار بدل گئے ہیں، ان کے اخلاق بدل گئے ہیں۔ آج جن بچوں کی زبان پر ذکر و اذکار ہونی چاہیے تھی، تلاوت ہونی چاہیے تھی، آج انہی بچوں کی زبان پر سانگز ہیں، گالیاں ہیں، فحاشی باتیں ہیں۔ پتہ ہے آج ہمارے گھر کا ماحول ایک یہ بھی ہے، والدین بیٹھے ہوئے بچہ گانا گا رہا ہے، والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ گانا گا رہا ہے، والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوئی نا یہاں پہ بے اعتنائی، لاپرواہی کی گئی نا یہاں پر۔ ارے جن بچوں کے ہاتھ میں قاعدہ اور قرآن ہونا چاہیے تھا، انہی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دی گئی ہے اور دوسری فحاشی چیزیں انہیں دے دی گئی ہے۔ موبائل آج کس کے پاس نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی موبائل چلا رہا ہے، اسے بھی موبائل کا علم ہے، اسے توحید کے بارے میں تو نہیں پتا، اسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں تو نہیں پتا اچھے سے، لیکن اسے موبائل کے کون سا ایپ ہے، کون سا کہاں یوز ہوتا ہے، کس میں کیا ہوتا ہے، وہ سب اسے بخوبی پتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل دیا نا، کیا کبھی ہم نے چیک کیا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ ان بچوں کے موبائل میں کیسے میسیجز آتے ہیں، یا وہ کس طرح کے میسیجز لوگوں کو کرتے ہیں، کس طریقے کے لوگوں سے ان لوگوں کا رابطہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی؟ ارے نہیں، ہم نے تو آئی فون دلا دیا اپنے بچوں کو، ہم اپنے اندر بہت خوش ہو گئے کہ ہم نے تو آئی فون دلایا، اپنے بچوں کو دلا دیا اور پھر ایک دم سے چھوڑ دو۔ تو یہی آج نتیجہ نکل کے آ رہا ہے نا، جن بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، ان بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل تھما دی گئی۔ جن بچوں کو اسلام کا محافظ بننا تھا، جن بچوں کو اسلام کی حفاظت کرنی تھی آگے چل کر کے، وہی بچے اسلام کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ ارے وہی بچے اسلام کو مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جن بچوں کو ہر مسلمان بہن کی عزت کی حفاظت کرنی تھی، وہی بچے آج دوسرے کی عزت اتارنے پہ آ گئے ہیں۔ کب موقع ملے دوسروں کی عزت اچھالنے لگتے ہیں، بس موقع ملنا چاہیے۔ جن بچیوں کو اسلام کی شہزادی بننا تھا نا، آج وہی اسلام کے لیے کلنک بن گئی ہیں۔ جن بچیوں کو پردے کا پابند بننا تھا، آج وہی بچیاں آزادی کے نام پر پردے کی اور اسلام کی دشمن بن گئی ہیں۔ آج انہیں وقرن فی بیوتکن قید لگنے لگی ہے، انہیں باطل کی کفر میں انہیں اپنے لیے آزادی نظر آنے لگی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آج ہماری بچیاں جو آزادی ڈھونڈ رہی ہیں، جن کو کفر میں آزادی نظر آ رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، جن لوگوں کو آج قید لگنے لگا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ آج ہمارے قوم سے، آج ہمارے اسی قوم سے ایک بہت بڑی تعداد مرتد ہوئی ہے اسلام سے۔ آج ہماری بہنیں غیر مذہبیوں کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے بازاروں میں، پارکوں میں، ہوٹلز میں، آج ہمارے قوم کی بچیاں غیر مذہبیوں کے ساتھ ہیں، عشق لڑا رہی ہیں۔ یہ نتیجہ نکل کر کے آیا ہے۔ آج ان بچوں کو جن کو وقرن فی بیوتکن قید لگ رہا ہے، وہ بچیاں جو کفر میں اپنے لیے آزادی ڈھونڈ رہی ہیں، آج اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے، یہی نظر آ رہا ہے نتیجہ۔ میری بہنوں، اللہ رب العالمین کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کوئی آپ سے پیار محبت نہیں کرتے، وہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف ان کی سازشیں ہیں تمہاری جڑوں کاٹنے کی، تمہاری جڑ سے وہ نیست و نابود کر دے تمہیں، بس اتنی ان کی سازشیں ہیں۔ وہ کوئی تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا غیر مذہبی لڑکے لوگ، ان کی جو میٹھی میٹھے باتیں ہوتی ہیں نا، واللہ کہہ دوں، اگر آپ نا اتنی بڑی، اگر ایک یہ شیشی جو ہوتی ہے نا اتنی بڑی، زہر کی پوری پی لے جاؤ گے نا، تو بھی اتنا زہر آپ کے جسم میں نہیں پھیلے گا جتنی ان کی میٹھی باتوں میں ہے۔
उनकी मीठी बातों में नहीं जाना, कभी नहीं जाना उनकी मीठी बातों में, क्योंकि उनकी मीठी मीठी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ साजिशें हैं जो आपको नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते अपनी आंखें खोल कर देखो, उन बहनों की सिसकियों को सुनो, उनकी आहें सुनो जो मुर्तद हो चुकी हैं। आज इस मजलिस में अगर कोई भी ऐसी बहन है, कोई भी ऐसी बहन है जो किसी गैर मजहबी के राब्ते में है, तो खुदारा अपने अक्ल से काम ले, वो अपने अक्ल से काम ले। कोई मोहब्बत नहीं करते वो आपसे, कोई मोहब्बत नहीं करते वो आपसे। जो आपको मोहब्बत नजर आती है कि आज, और क्या कहती हैं, हमारा वाला ऐसा नहीं। अरे उनका वाला भी वैसा नहीं था, उनका वाला भी वैसा नहीं था, मार दिया ना उन्हें, दीन दुनिया आखिरत सब बर्बाद की ना उन्होंने। आज जो आप कह रही हो हमारा वाला वैसा नहीं है, उनका वाला भी कल को वैसा ही नहीं था। He will play with your dignity and then leave you. Please try to understand, my dear sisters. वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत के साथ खेलेंगे बस, वो आपको बेआबरू करके छोड़ देंगे। वो कोई आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करते। और किसे आप प्यार समझ रही हो? प्यार है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमने जरा सा भी नहीं सोचा, अपनी दुनिया तो बर्बाद की, अपनी आखिरत तो बर्बाद कर ली, तुम दीन दुनिया सबसे चली गई। क्या ये प्यार था? ये क्या प्यार था? कोई प्यार नहीं करते, उनकी साजिशें हैं, समझने की कोशिश करो, बस सिर्फ और सिर्फ साजिशें हैं उनकी। अरे जो इस्लाम से मुर्तद हुई हैं बहनें हैं, क्या कहा जाए इनको? अरे इन्होंने तो उन माओं के बारे में नहीं सोचा जिन माँ ने उसे 9 महीना पेट में रखा। अरे हर किस्म की दर्द सहे उसके लिए, दर्द सहकर उसे पैदा किया, उस माँ को वो रोता बिलखता हुआ छोड़कर चली गई है। अरे जिस माँ ने उसे हर किस्म की गलाजत से पाक किया है, जब उसने नापाकी फैलाई है, गंदगी फैलाई है, उस माँ ने हर किस्म की गंदगी से उसे पाक करा। करती है माँ कि नहीं करती हैं? माँ करती है ना। जब उनके बच्चे पखाना और पेशाब करते हैं, माँ सफाई करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं ना, हर किस्म की गलाजत से उन्हें साफ करती हैं। रात में जब वही बच्चा बिस्तर गीला करता है ना, वो माँ अपना बिस्तर दे देती हैं, खुद गीले में सो जाती हैं, सोचती हैं अरे मेरे लखते जिगर को कहीं ठंडा ना लग जाए, उन्हें सूखा बिस्तर देकर के खुद गीले में सो जाती हैं। ये कुर्बानियां माँ की उसे नजर नहीं आती, वो उसी माँ को रोता बिलखता सिसकता हुआ छोड़कर चली जाती हैं। अरे जिस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रख दी थी कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो उसी जन्नत को आज अपने पैरों से रौंद करके चली गई, रौंद करके चली गई, मुर्तद हो गई इस्लाम से। माजरत चाहती हूं लेकिन मेरी बात हकीकत है, कड़वी है लेकिन हकीकत है। अरे जिस बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया था, उसी बाप का सर हमेशा के लिए झुका करके चली गई है। जिस बाप ने न जाने कितनी मेहनत और मशक्कत की थी उसके लिए, कितनी कुर्बानियां दी होंगी। बाहर जब हमारे वालिद साहब निकलते हैं, हम तो घर में है ना, पता नहीं कितने कितने मुसीबतों से कितने वो मुसीबतें उठा करके हमारे लिए वो मुसीबतें उठाते हैं कि मेरा बच्चा आराम से रहे, मेरी बेटी आराम से रहे, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कल को उन्हें यह ना लगे कि मेरे वालिद ने ये नहीं दिया मुझे। बहुत सारी कुर्बानियां वालिद देते हैं। और आज उसी वालिद का, अरे जिसके लिए तुमको फक्र का बाइस बनना था, उसी को तो उसी का सर झुका करके तुम चली गई हो, उसी का सर तुम हमेशा के लिए झुका करके चली गई हो। एक वालिद ना जब कमाने के लिए बाहर निकलते हैं घर से, गरचे उनके कपड़े क्यों ना फटे हों, उनके कपड़े पर उनके काम के आसार क्यों ना नजर आ रहे हों, धूल मिट्टी लगी हो, गर्दो गुबार हो, फिर भी वो फक्र से निकलते हैं। वो फटे हुए कपड़े में भी फक्र महसूस करते हैं। लेकिन जब वही बेटियां उनका सर झुका करके जाती हैं ना, तो जिंदगी भर वो फिर सर नहीं उठा पाते, दोबारा जिंदगी भर सर नहीं उठा पाते। सवाल है कि ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसीलिए हुआ है कि जब हमारा बच्चा गोद में था तो हमने उसको सही आदाब नहीं सिखाए, उसको आदाब नहीं सिखाए, उसकी तरबियत हमने सही से नहीं की, उसकी इस्लाह हमने नहीं की ना। अगर हमने की होती तो ये दिन हमें नहीं देखने को मिलता। और ये जो तरबियत का दूसरा मरहला था, तालीम का, जहां हमें इल्म हासिल करना था, आज हमारे वालिदैन की भी गलती है यहाँ पर।
ہمارے والدین ہمارے لیے ایسا اسکول چنتے ہیں, ایسے کالجز اور اسکول کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے. کل کو ہم وہاں سے نکلتے ہیں پڑھ کر کے, بھائی کوئی انجینئرس ہے, ڈاکٹرس ہیں, نیوی آفیسرس ہیں, پائلٹس ہیں, پرائیویٹ جابس ہیں ان کی, سرکاری جاب والے ہیں, خود کا کوئی کاروبار ہے, بہت ترقیاں کی, بہت ترقیاں کی. ایسی ڈگریاں لے کر نکلے ہم کہ ہمیں تو دنیا میں یہ جو ماحول ہے, یہ سوسائٹی ہے, وہاں ہمیں بہت عزت ملی. لیکن جو تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی تھی نا, ہم نے وہیں پر غلطی کی. ہم نے اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھایا. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کس طریقے کے, ارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے, جب 2-3 سال ہوتا ہے, 4 سال کا ہو جاتا ہے, تو ہم سب سے پوچھتے ہیں بتاؤ نا کون سا اسکول سب سے اچھا ہے, کون سا اسکول سب سے اچھا ہے, کس اسکول میں ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دی جائے گی. ارے وہ انگلش میڈیم ہے کہ نہیں ہے, وہاں کے ٹیچرز ہیں کیسے ہیں, وہاں کے ٹیچرز ہم پوچھتے ہیں. ہم ہر قسم کی جانکاری لیتے ہیں, لیکن جو جانکاری ہمیں لینی چاہیے تھی وہ نہیں لیتے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول تو چن لیے جہاں پر انہیں کبھی بھی انہیں اے فار ایپلس سکھائے گئے, بی فار بیٹ سکھائے گئے, لیکن ہم نے کبھی بھی ایسے اسکول کے بارے میں نہیں سوچا جہاں ہمارے بچوں کو اے سے اللہ بتایا جائے, بی سے بڑی حکمت والا بتایا جائے. ایسے اسکول کا انتخاب ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے وہ اسکول چنا ہے جہاں پر ایپل اینڈ بیٹس کی پڑھائی جاتی ہے. ایسے اسکول چنے ہم نے اپنے بچوں کے لیے جہاں توحید کی تعلیم نہیں دی جاتی, جہاں توحید کی تعلیم نہیں دی جاتی, بلکہ غیروں کے قصے سنائے جاتے ہیں, انہیں غیروں کے طریقے انہیں بتائے جاتے ہیں. آج ابھی آپ ہی اسکول میں جاؤ, ہر ماہانہ تو کچھ نہ تو کچھ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. آج یہ ڈے ہے تو آج وہ ڈے ہے, تو کل وہ ڈے ہے, پرسوں وہ ڈے ہے, ایسے کر کے اسکول میں نہ جانے کتنے غیروں کے طریقے اپنے ہمارے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. ارے جہاں انہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائی جانی تھی, وہاں وہ یہود و نصارہ کے قصے انہیں بتاتے ہیں. یہود و نصارہ کے قصے ہمارے بچوں کو بتاتے ہیں, آج جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آج ہمارے ہی گھر کے بچے, ہمارے گھر کے لڑکے غیر مذہبیوں کے تہوار میں جب جاتے ہیں نا, انہی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. وہ ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں کون سی عذاب میں مبتلا کرے گا, وہ نہیں سوچتے. ایز اے فرینڈ, دوست ہیں ہمارے, دوستی کے لحاظ سے وہ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی بھائی, میں یہ نہیں کہتی کہ دوستی نہ تم نبھاؤ. ارے حسن و سلوک کا معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہر کسی کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ ہے. لیکن حسن سلوک کا معاملہ ہے, یہ نہیں ہے کہ تم ان کے تہواروں میں شریک ہو جاؤ. تو یہ تھی ہمیں جہاں توحید کی تعلیم دینی چاہیے تھی, وہاں ہمارے بچوں کو یہود و نصارہ کی تعلیم دی گئی ہے. یہود و نصارہ کی تعلیم دی گئی ہے, اس کے لیے ان کے لیے یہ سب کچھ عام سی بات ہے, نارمل ہے. انہیں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی, کوئی برائی نظر نہیں آتی. ایز اے فرینڈ بس اتنا ہی ان کا ہے کہ وہ تو ہمارے دوست ہیں, دوستی کی خاطر وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. یہ تھی ہماری کوتاہی. دوسری والدین کی دوسری کوتاہی یہ ہوئی ہے, کاش کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایسا اسکول چنا ہوتا جہاں انہیں صرف دینی تعلیم نہیں دی جاتی, دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی. ارے بھائی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, ماحول ہے, سوسائٹی ہے, اس میں رہنا ہے تو دنیاوی تعلیم تو چاہیے نا. کیا ہی بات ہو جب آپ کے نام کے آگے مدنی لگ جائے یا آپ کے نام کے آگے شیخ لگ جائے اور اس نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے, انجینئرس لگ جائے, پھر کیا بات ہے. دونوں تعلیم دی گئی یہاں پر. ایسا مدرسہ چننا تھا ہمیں ہمارے بچوں کے لیے, لیکن ہم نے تو صرف ایسا مدرسہ, ایسا اسکول چنا ہے جہاں پر صرف اور صرف انہیں یہود و نصارہ کے قصے بتائے جا رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کے اندر قرآن و سنت کا علم ہوتا نا تو عمل کرنا آسان ہوتا, اور اگر زندگی عملی زندگی ہوتی تو پھر اللہ رب العالمین کی غیبی مدد ہمیشہ آپ تک پہنچی رہتی, غیبی مدد ہمیشہ آپ تک پہنچی رہتی. ظالم سے ظالم و بد سے بد نظر انسان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. اللہ رب العالمین کی مدد آتی, لیکن شرط ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے, زندگی عملی زندگی ہونی چاہیے, عمل ہونا چاہیے. میری بہنوں, اللہ رب العالمین کے واسطے اپنے عزت کو بچانے کی فکر میں رہو.
जिसे तुम आज मोहब्बत समझ रही हो वो मोहब्बत नहीं है, वो साजिशें हैं। तुम अपनी इज्जत को बचाने की फिक्र में रहो। औरतों के अंदर बहुत बुराइयां पाई जाती हैं, बहुत बुराइयां। लड़कियों के अंदर ये फहाशी उरियानत एकदम से आम हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते तुम अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा तुम्हारे गैब से मदद करता रहेगा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की मदद की थी, गैबी मदद की थी। मैं बता दूं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ शाम के मुल्क में जा रहे थे। शाम के मुल्क में जा रहे थे, रास्ते में मिस्र का मुल्क पड़ता था, और मिस्र का जो बादशाह था ना, वो बहुत बदकार था, बहुत बदकार था। वो जब भी उस मुल्क से किसी भी जोड़े का गुजर होता, मियाँ बीबी का, तो बीवी से ज़बरदस्ती जिना कर लेता था। वो ज़बरदस्ती जिना कर लेता था, और अगर भाई बहन होते थे तो छोड़ देता था। भाई बहन अगर होते थे तो छोड़ देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ उस मुल्क में दाखिल हुए, तो वहाँ की फ़ौज ने उन्हें हस्बे मामूल पकड़ लिया। मामूल के मुताबिक बादशाह का हुक्म था भाई, तो उन्होंने मामूल के मुताबिक पकड़ लिया। पकड़ के उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा, ये खातून जो तुम्हारे साथ है ये कौन है? उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है। उन्होंने झूठ भी नहीं बोला था, दीनी बहन ही थी ना। हम दीनी आपस में सब भाई बहन है ना, तो दीनी बहन ही थी ना। और उन्होंने इसलिए सिर्फ ऐसा कहा था ताकि वह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उस बदकार बादशाह की बदकारी से बचा सके। लेकिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत थी कि उस बादशाह ने दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद जैसे उसे मौका मिला, वह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ गया, बदकारी की नीयत से गया। और जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया ना, जैसे उसने अपना हाथ बदकारी की नीयत से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाया, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल की। उस बदकार बादशाह को वहीं फ़ौरन फालिज मार गया। तो ये थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद। तो मेरी बहनों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को उसी तरीके से बजा लाओ जिस तरीके से तुम्हें हुक्म दिया गया है ना, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज हमारी बहनों में क्या कहा जाए, बहुत ज़्यादा फहाशी है। उन्हें ना कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। घर है, अगर सास है, बहू है, बेटी है, वहाँ पर भी फितना है, वहाँ पर भी फितना है। बहू है, हमें, अरे शरीयत ने तो हमें इस बात का हुक्म नहीं दिया, हम क्यों करें ये काम? अरे अगर तुम इतना ही सोच लो कि शोहरों के हुकूक क्या हैं, तो तुम्हें वो काम आसान लगने लगेंगे, तुम कर लोगी वो काम। आज जिन कामों को तुम बोझ समझ के नहीं करती हो ना, फसाद हो जाता है ना वहाँ पे। सास से तुम्हारी नहीं बनती, झगड़ा होते रहता है ना झगड़ा घरों में। भाभी है, ननद है, उन दोनों का भी आपस में नहीं जम रहा है, उन दोनों के दरमियान भी इख्तलाफ है, झगड़े हो रहे हैं काम की वजह से। और चुगलखोरी ये औरतों के अंदर एकदम से आम है। अरे आप में से कोई भी ये पसंद करेगी क्या कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खा ले? पसंद करेगी कोई पसंद करेगी? बताए जरा, नहीं पसंद करेगी ना। तो ये चुगलखोरी की सजा है, ये सजा है चुगलखोरी की। जब चुगलखोरियां आप करती हैं ना, अरे वो भी बोलती हैं तो क्या बोलती हैं, बहन तुमसे बता रही हूँ फला को मत बताना। वो जाकर उनको बताती है, बहन मैं आपसे बता रही हूँ आप फला को मत बताना। ऐसे कर करके आपस में सब एक दूसरे को बता देते हैं और एक जुमला जोड़ लेते हैं कि तुम फला को नहीं बताना। तो इस चीज से बचो। अगर तुम कितने ही अमल क्यों ना कर लो, तुम चुगलखोरी करो, झगड़े करो, फितने फसाद करो, तुम्हारे जुबान से हमेशा कोई ना तो कोई बेचारा मजलूम सताया जाए, तुम्हारे जुबान से कोई सलामत ना रहे, तो तुम्हारी ये जो अमल है ना उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बात है जो औरतों के अंदर मैं बता रही हूँ। भाभी है, कोई मसला हुआ है, ननद ने आके सास से शिकायत कर दी, अम्मी भाभी ने ऐसा ऐसा किया। सास का पारा गरम, चढ़ गई आसमान पर, हो गए झगड़े घर में।
شروع ہو گئے, باتوں کی تحقیق بھی نہیں کی, ہو گئے شروع, ہو گیا جھگڑا. کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ چگل خوری کی وجہ سے ہوا نا. اور میری بہنیں وہ بھی سنیں, جو بہویں ہیں وہ یہ بھی سن لیں کہ ان کے جو اگر وہ اپنے شوہروں کے حقوق سمجھنے لگے نا تو ان کو یہ سارے کام کاج بڑے آسان لگنے لگیں گے, بہت آسان لگیں گے ان کو, کوئی مشکل نہیں نظر آئے گی انہیں, کوئی مشکل نہیں نظر آئے گی انہیں یہ کام کاج کرنے میں. ارے اگر آپ اتنا ہی سوچ لو کہ کل کو کیا پتا ہمارے جڑ سے کوئی بچہ پیدا ہو, کل کو جا کر کے وہ بہت بڑا عالم بنے, علماء ہو, محدثین ہو, مفسرین ہو, اور وہ جب اللہ رب العالمین کے واسطے باہر نکلے گا تو آپ اگر اسے کھانا بنا کر کے دو گی, وہ کھانا کھا کر کے جائے گا, تو کیا آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. یہ سوچ کر کے اگر آپ کام کرتی چلی جاؤ کہ میں کر لے رہی ہوں, اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ میرے لیے ثواب کا باعث بنے گا, تو بنے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن نہیں, ہماری بہنیں تو قسم سے ایک دم ماشاءاللہ, میں نے ایک کام کر لیا دوسرا وہی کرے, میں تو نہیں کرنے والی, میں تو نہیں کرنے والی بھائی. کیوں کروں؟ میں نے تو کیا نا, اس نے نہیں کیا نا, وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ کرے اب, وہ کرے اب. جن کے گھر میں ساس کا بھی مسئلہ ہے نا وہ بھی ایسا کرتی ہیں. ارے بھائی حکم چلاتی رہتی ہیں بیٹھ کر کے, یہ نہیں سوچتی ہیں کہ تھوڑا سا سبزیاں ہی کاٹ دے, آٹا ہی گوندھ دے, بس حکم چلانے کو کہہ دو ان کو. ارے بے وقوفو, وہ ساس بھی ماں ہے, وہ ساس بھی ماں ہے. تم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہو نا, اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہو. ارے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھا, کتنی زندگی تمہیں ان کے ساتھ ملی؟ 18 سال, 20, 21, 25, زیادہ سے زیادہ 26, 27, ہو گیا نکاح, چلی گئی تم. اتنا ہی خدمت کر پائی نا تم اپنے والدین کی, اتنا ہی خدمت تم کر سکی نا اپنے والدین کی. تو جو ساس ہے وہ بھی ماں ہے. اگر تم اسے اپنی ماں سمجھ کر کے اس کی خدمت کر لو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا. ملے گا اس کا ثواب تمہیں, اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا. لیکن نہیں, آج ہمارے بہنوں میں تو بہت فساد ہے بھائی, بہت زیادہ فساد ہے. سوال ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی, ان کی تربیت نہیں کی, ان کو تعلیم نہیں دی صحیح. ہم نے ان کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا, ہم نے ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں بتایا, ہم نے انہیں امہات المومنین کے بارے میں نہیں بتایا, نہیں بتایا ہم نے. اگر ہم نے بتایا ہوتا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتیوں کی سردار ہیں, جب ہم کل مر جائیں گے نا اور ہمیں جنت ملے گی تو ہماری سردار ہیں, وہ ہماری سردار ہیں. انہوں نے بھی کام کیا ہے, چکیاں چلائی ہیں, پانی کی مشکیزیں ڈھوئے ہیں, ہاتھوں میں گھٹا پڑ گیا ہے. کیا آپ ان سے بڑھ کر ہو؟ بڑھ کر ہو ان سے آپ؟ نہیں ہونا, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. انہوں نے بھی کام کیا ہے. لیکن آج ہماری بہنوں کو جتنے ہی آرام ہے نا اتنے ہی انہیں اور آرام چاہیے. اس دور میں چولہا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آگ اس میں جلاتے تھے, کتنی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی تھی کھانا بنانے کے لیے. آج لائٹر اٹھایا, فٹاک سے گیس چالو کیا, کیا اس میں پریشانی ہے؟ کپڑا اٹھایا, مشین میں ڈالا. مسالے کے لیے ہم نے سلوٹا نہیں یوز کیا, مکسر یوز کیا. تمام طریقے کے ہمارے پاس آرام ہے, پھر بھی ہمیں بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے. لگتی ہے نا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتیوں کی سردار ہے, ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑے ہوئے کام کرتے کرتے. ہمارے ہاتھوں میں دیکھ لو, سب کے سب اپنے اپنے ہاتھ نکال کے دیکھو, کسی کے ہاتھ میں ہے کیا گھٹے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ارے بھائی ہم تو غلام ہیں, ہم تو ان کے گھر میں آئی ہیں, غلام سمجھ لیا انہوں نے. اگر یہ بات نہ سمجھ کر کے اتنی سی بات آپ لوگ سمجھ لو کہ وہی ساس وہ بھی ماں ہے, جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ کرتی تھی ویسے اگر ان کے ساتھ بھی حسن و سلوک سے پیش آؤ, ان کی بھی خدمت کر لو, تو کوئی تمہیں گناہ نہیں ملنے والا, اس میں بھی تمہیں ثواب ہی ملے گا, ثواب ہی ملنے والا ہے وہاں پر بھی تمہیں. لیکن ہماری بہنوں سے یہ سب نہیں ہونے والا. ہمارے گھر کی تو بیٹیوں کو تو وقرنا فی بیوتکن قید لگنے لگی ہے, انہیں تو آزادی چاہیے. کفر میں انہیں تو صرف آزادی نظر آئی اپنے لیے, غیروں کی محبت انہیں اتنی زیادہ انہیں اچھی لگنے لگی کہ والدین کی عزت کی کوئی فکر نہیں رہ گئی.
वालिदैन की कुर्बानियां उन्हें याद नहीं आई, कितनी मुसीबतें, कितनी सारी मुसीबतें वालिदैन ने बर्दाश्त की, पाला पोसा, इस मुकाम पर खड़ा किया, उसकी हमें कोई परवाह नहीं हुई। बस हमें तो उसकी मोहब्बत नजर आई जो कि सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। कमाल की बात है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही हो रहा है कि हमने अपने बच्चों की इस्लाह नहीं की, हमने अपने बच्चों की इस्लाह नहीं की। अगर हमने अपने बच्चों की इस्लाह की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। जो बच्चियां आज इस्लाम से मुर्तद हुई हैं ना, उसके लिए वालिदैन भी कहीं ना तो कहीं जिम्मेदार हैं। आज वो ज़रा सा भी नहीं करते कि अरे हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कोई खोज खबर नहीं लेते, कोई फिक्र नहीं होती उन्हें। हमारी बेटी सारा सारा दिन घर से गायब होती है, अब्बू स्कूल जा रही हूँ, स्कूल की टाइमिंग 1 बजे 2 बजे, मगरिब की अजान होने वाली है, बच्ची घर से गायब है, मगरिब की अजान होने वाली है, स्कूल की टाइमिंग 1 बजे है, मगरिब की नमाज होने वाली है और बच्ची गायब है। आई बच्चे ने वालिद साहब ने क्या सख्ती दिखाई कि बेटा आपका स्कूल 1 बजे खत्म होने वाला था, आप ये इतनी टाइम तक क्या कर रही थी, कहाँ थी आप? कोई सख्ती दिखाई वालिद ने? नहीं, वालिद ने कोई सख्ती नहीं दिखाई। वो घर पर आई, अब्बू आज एक्स्ट्रा क्लास थी, आज टीचर ने हमें रोक लिया, बस हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं। क्या हमने तहकीक की कि टीचर के पास फोन किया, हमने मालूम करने की कोशिश की, हमने क्या आपने हमारे बच्चों को क्यों रोका था, क्या वजह थी, कौन से एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे थे, पता करने की कोशिश की? नहीं की ना, गलती की ना हमने। वो जो 4-5 घंटा 6 घंटा गायब थी, कहाँ थी वो? कौन से ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे थे? हमने कोई भी, बस बच्ची ने कह दिया, हमने मान लिया, बात खत्म। हमने जरा सी भी इतनी सी भी कोशिश नहीं की कि अरे कॉल सी लगा ले, पूछ तो ले, नहीं की हमने कोई कोशिश। और औरतों का जहां जिक्र आ जाए वहां बातें तो इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी तवील हो जाती हैं, क्या कहने हैं। फिर बहुत फसाद है औरतों के अंदर, लेकिन आज अफसोस की बात है हमें नजर नहीं आती, हमें महसूस नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती। हम तो बस दूसरों के ऐब ही हमेशा तलाशते रहते हैं। हमें दूसरों की कमियां बहुत नजर आती हैं लेकिन अपनी नहीं। अपने गिरेबान में हम नहीं झांकते, दूसरे के टोह में जितने रहते हैं ना, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। आज हम दूसरों के बच्चों के ऊपर जितनी नजर रखते हैं ना, अगर उतनी नजर अपने बच्चों पर रख ले तो क्या बात है फिर। लेकिन नहीं, वालिदैन की भी गलती है। और मेरी बहनों, आप भी जरा आंखें खोल कर, ये जो आंखों पर इश्क की पट्टी पड़ी हुई है ना, इस पट्टी को उतारो, इस पट्टी को उतार करके देखो वो जो आज कब्रों में पड़ी हैं, जिन्हें मार दिया गया है, वो भी तो इश्क ही करते थे ना, मोहब्बत करते थे ना, आज कब्रों में पड़ी हुई हैं। अपने आंखों से पट्टियां उतारो, देखो उनकी साजिशों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते अपनी इज्जत की परवाह करो। तुम इस्लाम की शहजादी हो, इस्लाम की शहजादी हो तुम, कोई आम सी चीज नहीं हो तुम कि तुम्हें हर ऐरा गैरा मुंह उठा करके देख ले। हम अपने घर की सबसे कीमती चीज कहाँ रखते हैं? जितना होता है उतना हम उसे छिपा करके रखते हैं कि किसी की नजर ना पड़े, ऐसा ना कोई हाथ मार ले जाए, कोई चोरी कर ले जाए। हम उसे बहुत एहतियात से रखते हैं। तो समझ लो तुम उस कीमती चीज से भी कई ज्यादा कीमती हो। तुम इस्लाम की शहजादी हो, इस्लाम की शहजादी। कोई आम सी लड़की नहीं हो, तो तुम मामूली लड़की नहीं हो तुम कि तुम्हें हर ऐरा गैरा देखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते समझो, तुम बहुत कीमती हो। लेकिन आज हम क्या कहें, आज जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो ये बात बता दूं, बल्कि हम घर में उतना सिंगार नहीं करते जितना हम बाहर निकलते हैं तो करते हैं। तमाम तरीके के मेकअप करते हैं, तमाम तरीके के पता नहीं ये स्टाइल तो वो स्टाइल सब करते हैं। क्यों? ताकि जब बाहर हम निकले तो लोगों की नज़र हम पर पड़े, लोग हमारी तरफ मायल हो। लड़कियों के अंदर ऑलरेडी एक अट्रैक्शंस होता है, एक अट्रैक्शंस उनके अंदर होता है, अपनी तरफ मायल करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, और उसी के ऊपर वो इतना बनाव सिंगार कर लेती हैं कि जिसे नहीं भी देखना होता है वो देख लेता है। तो ये है आज हमारी बहनों की आज़ादी, ये है आज वक़रना फ़ी बुयूतिकुन का तर्जुमा जो आज हमारी बच्चियों ने समझा है।
آج ہماری بچیوں نے گھر کو قید سمجھ لیا ہے. جو باہر کی آزادی انہیں آزادی نظر آتی ہے, وہاں پہ وہ اس ماحول میں اس طریقے سے جاتی ہیں. جب شیطان ان کے پیچھے, ارے جب تم اتنا زیادہ بناؤ سنگار کر کے جاؤ گی, شیطان ایک تو آلریڈی پیچھے لگا ہوا ہے شیطان پیچھے, اور تم نے ماشاء اللہ سے اور زیادہ اسے اتنی آسانیاں اسے دے دی کہ اسے تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی تو وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. اب بہت آسانی سے وہ تمہیں بہلا لے جائے گا. آج اگر شادیوں کا ہی ماحول دیکھ لیا جائے تو شادی پتہ نہیں کس کی ہے. ہم تو صرف مدعو کیے گئے ہیں, ہمارے گھر صرف انویٹیشن کارڈ آیا ہے. دلہن تو دلہن سے ماشاء اللہ ہم تیار ہو کر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے نا, تاکہ لوگ جب دیکھیں تو کہیں واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ سے تم تو آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, تم تو آج بہت پیاری لگ رہی ہو. ایک تو تمہارے اندر اٹریکشنز ہیں, اپنی طرف مائل کرنے والی وہ کشش تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے, اور اوپر سے تم اسے اور عام کر رہی ہو. ارے جس قوم نے پوری دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھایا تھا, آج اسی قوم کے بچے اور بچیاں تہذیب اور تمدن سے خالی ہیں. ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے, کسی طریقے کی کوئی تہذیب نہیں ان کے اندر بچی ہے, خالی ہے ایک دم سے. وہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے نا, افسوس کا مقام. لیکن ہماری بہنوں کو وہ افسوس کا مقام بھی افسوس نہیں لگتا. حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعائیں, حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا کی تھی, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے 4000 غلام تھے. کتنے؟ 4000 غلام تھے جو ان کے یوں ایک اشارے پر ان کا حکم بجا لاتے تھے. اشارے کی دیری تھی, نوکر حاضر. عالی شان محل کی مالکن تھی, وہ کافی عالی شان محل تھا ان کا. آج ہم تو اپنے چھوٹے سے گھر پہ ہی بڑا تکبر کرتے ہیں. عالی شان محل کی مالکن تھی وہ, 4000 غلام تھے ان کے. ہمارے گھر میں تو آج 4 نوکر بھی نہیں ہیں, پھر بھی ہمیں بہت تکبر ہے. 4 غلام بھی نہیں ہیں ہمارے گھر میں, اور 4000 غلام تھے ان کے ارد گرد. انہوں نے ان 4000 غلاموں کو چھوڑ دیا, اپنے عالیشان محل کو چھوڑ دیا. تمام طریقے کی تمام جو آشائش ان کے لیے تھی وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دی, اور دعا کی اللہ رب العالمین سے, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت, اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے فرعون اور اس کے عمل سے, اس کی حرکتوں سے نجات دے دے. ونجنی من القوم الظالمین, مجھے ظالم قوم سے آزادی دے دے. دعا کی انہوں نے کہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. اس کے لیے انہوں نے اپنا عالیشان محل چھوڑ دیا. 4000 غلام تھے, چھوڑ دیا, ٹھوکر مار دی, صرف کس لیے کہ اے اللہ رب العالمین میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. اگر آپ اس خاتون جنت کی دعاؤں پہ غور کرنا چاہتی ہیں نا, تو آپ کو دوسری دعا پر تو ضرور غور کرنا چاہیے. دوسری دعا جو انہوں نے کی تھی, وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, کہ مجھے فرعون اور اس کی حرکتوں سے نجات دے دے اللہ رب العالمین. فرعون, حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی زوجیت میں تھی. فرعون شوہر تھا ان کا, لیکن فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے, اس کے بد کردار بد اعمال کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب دعا کی تو وہاں پر اسے اپنا شوہر نہ بتا کر کے اسے فرعون کہہ کر کے دعا مانگی. اسے اپنا شوہر کہہ کر کے دعا نہیں مانگی, فرعون کہہ کر کے دعا مانگی. فرعون کا لفظ خاص کر دیا اپنے دعا میں, وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, نام اس کا خاص کر دیا. کمال کی بات ہے نا, دنیا کی ہر عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بہت محبت کرتی ہے, بے پناہ بے لوث محبت کرتی ہے, بہت محبت کرتی ہے. ایک پل کی بھی جدائی نہیں برداشت کرتی, تنہا نہیں رہنا چاہتی, الگ نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر سے, اتنی محبت کرتی ہے. اور یہاں حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی دعا میں فرعون سے نجات کی دعا اور تمنائیں کر رہی ہیں, نجات چاہتی ہیں اس سے. کیوں؟ وہ بھی تو شوہر تھا نا.
لیکن فرعون صرف شوہر نہیں تھا, صرف شوہر نہیں تھا جیسے کہ آپ کے شوہر ہیں, صرف شوہر نہیں تھا فرعون, وہ بہت ظالم انسان تھا, ظلم اس کا پیشہ تھا, ظلم و ستم اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا تھا. اس لیے حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایک لمبی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے بعد یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ انسان, یہ شخص کبھی بھی پلٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف آنے والا نہیں ہے, یہ کبھی بھی پلٹنے والا نہیں ہے. وہ صرف انسانوں کا قاتل نہیں تھا بلکہ انسانیت کا بھی قاتل تھا, بہت بڑا ظالم تھا وہ. اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے, دعا کر دی انہوں نے, اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول بھی کر لی, ان کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول بھی کر لی. فرعون اور اس کی لاؤ لشکر سمیت اس کو دریا میں ڈبا دیا, دریا میں ڈبا دیا, اسے غرق کر دیا, نجات دے دی حضرت آسیہ علیہ السلام کو. جب میں نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا, جانتی ہوں گے آپ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, جن کے باپ نہیں تھے, بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پتہ ہی ہوگا نا آپ لوگوں کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے, بنا باپ کے پیدا ہوئے. تو جب میں نے ان کا قصہ پڑھا نا حضرت مریم علیہ السلام کا, تو بڑا ان کی جو برداشت کی جو حد تھی اس پر مجھے بڑا رشک آیا, ان کی برداشت پہ مجھے بڑا رشک آیا کہ کیا وہ عورت تھی. یہ جو لوگ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, انہیں بد کردار کہہ رہے ہیں, اگر وہی لوگ میرے ساتھ میرے اوپر یہ سب باتیں کہہ رہے ہوتے, مجھے یہ سب باتیں سنا رہے ہوتے, تو میرے لیے تو ناقابل برداشت تھی. مجھ سے تو شاید نہیں برداشت ہوتی یہ بات. بد کردار کہا جا رہا ہے, بد چلن کہا جا رہا ہے, مجھ سے تو نہیں برداشت ہوتی یہ بات. ان کی برداشت کی وہ حد تھی. اور جب حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا نا, تو ان کی صبر پر رشک آ گیا. ان کی صبر, کتنا صبر تھا ان کے اندر. فرعون کتنا ظالم تھا, کتنا ظالم تھا فرعون, پھر بھی اس کے ساتھ ایک طویل, ایک لمبی زندگی گزار کر کے وہ آئی. بہت ظلم کیے اس نے, بہت ظلم کیے اس نے اپنی بیوی پر. مجھے ان کے صبر پر بڑا رشک آیا. اور آج ہماری یہ جو بہنیں ہیں جو یہاں پر اس وقت ہوں گی موجود, شادی شدہ بہنیں جو مائیں ہیں, اگر ان کا شوہر ان کو کچھ کہہ دینا تو بول بول کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں. ایک لفظ شوہر کے بولنے کی دیری ہے, اس کے بعد تو شروع ہونے دو, بھول جاتی ہیں تمام چیزیں. ارے جس شوہر نے آپ کے ہر ضرورت پوری کری ہے, ہر ضرورت پوری کری ہے, اگر کہیں پہ وہ بیچارہ چوک جائے تو بس آپ کو سارے احسانات بھول جانے ہیں, بھول جانے ہیں آپ کو سارے احسانات. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آج ہم نے یہ چیز مانگی تھی اور انہوں نے لا کر نہیں دی. ایسے ہی نہیں, جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, ایسے ہی نہیں ہوگی. وہ شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر سجدے کا حکم اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو ہوتا تو میں ان عورتوں کو یہ حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. میں حکم دے دیتا ان عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, کیونکہ یہ جو عورتیں ہیں نا بڑی ناشکری ہیں, بہت ناشکری ہیں یہ. ابھی مان لیں آج آپ نے اپنے شوہر سے کہہ دیا, بھائی میاں جی آج مجھے یہ چیز چاہیے. وہ گئے, نکل گئے گھر سے. ارے ضروری تو نہیں نا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں لے کر آئے, ذہن سے بھی تو نکل سکتی ہے نا بات, ذہن سے بھی نکل سکتی ہے نا بات, بھول بھی تو سکتا ہے نا انسان. یا ہو سکتا ہے ان کو وہ چیز نہ ملی ہو, لیکن گھر پر پہنچے ہاتھ میں سامان نہیں موجود, شروع ہو گئی, آج تک تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, کیا کیا ہے تم نے میرے لیے. ہاں اگر تمہاری ماں کچھ کہہ دے تو تم کو برابر یاد رہتا ہے, میں کچھ کہہ دوں تو تم کو یاد نہیں رہتا, نہیں یاد رہتا تمہیں. تمہاری بہن اگر کہہ دے تو تم کو برابر یاد رہتا ہے, میں کہہ دوں تو تمہیں یاد نہیں رہتا. وہ جو بیچارہ دن بھر
باہر سے اتنی محنت و مشقت کر کے آیا ہے, پتہ نہیں کس کے بات سنے ہوں گے. ہم یہاں گھر میں بیٹھی ہیں, عیش و عشرت والی زندگی جی رہی ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہمیں. ہم کیا کھا رہی ہیں, کیا پی رہی ہیں, کب کھا رہی ہیں, کیا پہن رہی ہیں, کوئی نہیں بولنے والا. لیکن یہ جو شوہر جاتے ہیں نا باہر, ان کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے سنتے ہیں کہ مجھے کمانا ہے. بھائی گھر پہ میرا ایک پریوار ہے, ایک پورا گھر ہے, خاندان ہے میرا. آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دھکے سہ کر کے آتے ہیں وہ بیچارے شوہر. ضروری تو نہیں نا ہر کسی کا اپنا ہی کاروبار ہو, ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی مالک ہو. بیچارے بہت سارے مزدور بھی ہوتے ہیں شوہر. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی باتیں سن کر کے وہ آتے ہیں, طرح طرح کی کتنے لوگوں کی پتہ نہیں کیسی کیسی. بہت سارے لوگ تو گالیاں بھی سن کر کے آتے ہیں. اور وہ کیوں سن کر کے آتے ہیں؟ اگر انہیں صرف اپنا ہی پیٹ بھرنا ہو تو وہ آرام سے نہ کرے. بھائی ایک دن کام کر لیا, 2-4 دن چھٹی, اکیلے ہی تو کھانا ہے مجھے. لیکن نہیں, وہ روز جاتے ہیں. کس کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کے لیے جاتے ہیں. آپ کے لیے وہ محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے وہ دوسروں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ گھر پر لوٹتے ہیں نا, اور ان کے ہاتھ میں وہ سامان نہیں ہوتی جو آپ نے مانگی, تو پھر لگ جاتی ہے, ایک دم شروع ہو جاتی ہیں. ارے آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جب سے آپ کے ساتھ میں آئی ہوں زندگی برباد ہو گئی ہے. جب سے آپ کے ساتھ میں شادی ہوئی ہے نا, زندگی خراب ہو گئی میری, برباد ہو گئی میری زندگی. اپنے امی کے در تھی, کوئی چیز کہتی تھی میرے ابا آدھی رات کو لے آتے تھے, اور ایک آپ ہو, تمام احسانات بھول جانے ہیں وہاں پر. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چیز بس نہیں لائی آپ نے. تو عورتوں کے اندر اگر فتنہ تلاش کرنے بیٹھ جاؤ تو اتنا فتنہ پایا جائے گا, اتنا فتنہ پایا جائے گا کہ گنتی کم پڑ جائے گی. اور یہ سب کیوں ہے؟ کل کو جو بچیاں شادی کر کے جاتی ہیں ان کے لیے وہ ماں ہی ہوتی ہے جو ان کی تربیت کرتی ہے, ان کی اصلاح کرتی ہے. اگر ان تینوں درسگاہوں میں جو میں نے کہا, ماں کی گود, تعلیم گاہ, ماحول, اگر ان تینوں مرحلوں میں کسی بھی بچی کی صحیح اصلاح کر دی جائے, کہیں صحیح تربیت کر دی جائے, اسے تعلیم دے دی جائے, تو وہ جس بھی گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی. جس بھی گھر میں جائے گی, جس ماحول میں جائے گی, اسے خوشگوار بنا دے گی. ارے وہ صرف اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گی, بلکہ جس گھر میں جائے گی وہ بھی جنت بنائے گی وہ. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خود کتاب و سنت کے پابند بن جائیں, پھر اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیں. ہم خود پہلے عمل کریں, پھر اپنے بچوں کو وہ عمل کرنے کا انہیں حکم دیں. لیکن افسوس ہے ہمارے اندر خود ہی نہیں عمل ہے. ہم قرآن آج تو ماشاء اللہ سے ایسا آتا ہے, رمضان میں کوئی کہتا ہے ہم نے 4 بار قرآن ختم کیا, ہم نے 5 بار ختم کیا. 4 بار 5 بار مت ختم کرو, ایک ہی بار ختم کرو, لیکن اسے سمجھو, سمجھ کر کے ختم کرو اسے. اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گی کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے, ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے, تمام قسم کی فحاشیوں اور برائیوں سے دور رکھے. یہ جو غیروں میں ہمیں اپنے لیے آزادی نظر آتی ہے, اللہ رب العالمین اس سے بچائے. تمام قسم کے فتنے, تمام طریقے کے شر جو بھی ہمارے آس پاس ماحول میں جو بھی ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں, ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.